अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो बदू और हम करेंगे खरी खरी बातें। मैं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच और मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद नज़ीर चोई साहब। मौज़ूआत बहुत से हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हरीम शाह साहिबा, हर तरफ उनका चर्चा है, हर तरफ उन्हीं की बातें हो रही हैं। हमने उनको लाइन पे लिया है, उनके साथ रब्ता किया है। अस्सलाम वालेकुम हरीम शाह साहिबा, आप सुन सकती हैं मुझे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आपको सुन रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? आपने तो हर तरफ धमाके किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस धमाका तो खैर से मैंने नहीं किया हुआ और पता नहीं क्यों मेरा नाम लेके लोग धमाके कर रहे हैं। क्या वजह है? आप शेख रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से आपने एक क्लेम किया है कि उन्होंने आपकी दोस्त के साथ निकाह मुता किया हुआ है, और उसके बाद शेख साहब मीडिया से बात नहीं कर रहे। इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या हालात हैं? हालात जहाँ से बिगड़े हैं वो यहाँ से कि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने शेख साहब की वीडियो अपलोड की ना, अच्छा। मतलब कॉल की रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड की, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। सब कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपलोड किए, जबकि हम तो पाकिस्तान में थे भी नहीं और हमने अपलोड नहीं किया। उसके बाद इतने फेक अकाउंट हैं कि उनसे ये है कि हरीम शाह ने किया। हरीम शाह ने कभी किसी को एक्सपोज नहीं किया ना। हरीम शाह का इसमें कोई कसूर है। मेरी फ्रेंड ने किया था और किस लिए किया था वो बात मैंने बताई है कि इन दोनों की आपस में शादी हुई थी और मसला बिगड़े और उन्होंने आके वीडियो डाल दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी दोस्त हैं जिनके साथ निकाह हुआ था शेख साहब का, वो कहाँ पर हैं? वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो ठीक हैं? जी वो ठीक है, वो लाहौर में। लाहौर में। तो उसके बाद फिर शेख साहब से आपका आखिरी मरतबा रब्ता कब हुआ है? वो नाराज़ हुए हैं इस बात पे, जो भी मामलात हुए हैं आप लोगों के? मेरा उनसे हुआ था 2 दिन पहले। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? जी 2 दिन पहले बात हुई थी। क्या आपकी बात हुई आखिरी बात? वो नाराज़ थे, क्या मामला सुलझाना चाह रहे थे, क्या मामला था? मामला क्या था? मामला यही था, ये जो शादी, सॉरी क्वेश्चन दोबारा करें जरा। मैंने कहा शेख साहब नाराज़ थे जब आखिरी मरतबा आपकी बात हुई, क्या बातें हुई आपकी आपस में? नहीं, मुझसे वो नाराज नहीं है। मेरे साथ उनकी ठीक से बात हुई थी और बिल्कुल ठीक हुई थी और उनको मैंने बताया था कि ये वजूहत हैं, इन वजह से हुए, तो आप खुद ठीक करें। और मैं भी मुझसे मतलब नाराजगी से उन्होंने बात नहीं की थी। आखिरी दफा जब अच्छा बात हुई थी अच्छा, आराम से की मुझे थी। ये बताएं कि आपके एक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से दावा किया गया था कि इमरान खान साहब की भी हम वीडियोस लीक कर देंगे, तो वो आपका ट्विटर अकाउंट है? जी मैं कैसे खान साहब के बारे में एक बात करती हूँ। मैं बात कर सकती हूँ। खान साहब मेरे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और खान साहब के बारे में मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मेरा नाम लेके ये लोग झूठ से कह रहे हैं। मैंने खान साहब के बारे में ना इससे पहले कोई बात की है, ना अब करूँगी, ना इसके बाद की है। खान साहब के बारे में तो किसी किस्म की कोई बात की ही नहीं है। ये झूठा मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने खान साहब के बारे में मतलब जितनी भी न्यूज़ आई है मेरी तरफ से, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं। और लोगों को मैं जो बात करूंगी जिस हद तक सच्ची होगी वो करूंगी। शहसा वाली बात सच्ची थी, मैंने उसका इकरार कर लिया, उसकी तस्दीक कर ली। अब जो झूठी न्यूज़ है जो लोग कर रहे हैं, तो उनमें मैं क्या जवाब दूं? मैं नहीं, पहले भी आपका ट्विटर बहुत हैंडल मौजूद है? ट्विटर पे आप मौजूद हैं? ट्विटर पे मेरा पहले कोई अकाउंट नहीं था। मेरी तरफ से फेक अकाउंट, रोज फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़। 2 दिन बाद मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया और मैंने ये कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट फलां 333 है। उसी जो पुराने ट्विटर फेक अकाउंट थे उन्होंने भी वही वीडियो अपलोड करके और ऊपर से यूजर नेम चेंज कर लिया। मुझे लगा कि ये मसला सुलझने के बजाय और वो हो रहा है, मतलब खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग मतलब इस बात से तो बाज आ ही नहीं रहे। उससे पहले मैंने इतनी वीडियोस अपलोड की हैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे कि मेरा ट्विटर से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, लिहाजा मुझे तंग ना किया जाए। अच्छा। फेसबुक पे मेरा कोई अच्छा। अकाउंट नहीं है, ट्विटर पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बाकी मेरा ओनली टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट हैं सारे के सारे फेक हैं। मैं कभी किसी को धमकी नहीं देती, ना मैंने धमकी दी है। जो बात जिस हद तक सच्ची होगी वो बात मैं करूंगी और जिस बात में जितनी सदाकत होगी वो करूंगी। इसके अलावा झूठी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रोलिंग हो रही है आपके बारे में, लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं। आप जी ये बिल्कुल, मैं बताइए कि क्या देखती आपको हूँ। कोई थ्रेट्स वगैरह भी मिले हैं? देखें, सोशल मीडिया खोलिए, हरीम शाह ये और हरीम शाह वो, हरीम शाह। मुझसे मसला किसी को क्या है? आप लोग मेरे बारे में जानते ही क्या हो, या आप मेरे बारे में देखें, मैंने कभी किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई। जो भी हेटर्स हैं, जो भी बोलते हैं, मैं उनको जवाब देना ही नहीं चाहती।
کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. مجھے اپنے وطن کے لوگوں کی اوقات پتہ ہے, کتنا کون پانی میں ہے اور کتنا کون نمازی ہے یا کتنا کون حاجی ہے یا کتنا کون. ہم لوگ صرف نا ظاہری لبادہ اوڑھ کے نا لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے ہماری قوم کے لوگ کتنے بزدل ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے قوم کے لوگ مطلب کیا کس طرف جا رہے ہیں یا ان کا کیا ہے. میں مطلب جو 2% کے لوگ ہیں ان کو تو جواب بالکل دینا نہیں چاہتی. جو 2% کے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کرنا ہی نہیں چاہتی. اور ایسی کسی نیوز کی نہ میں تصدیق کر رہی ہوں نہ تردید کر رہی ہوں. وہ بونگتے رہے, اللہ ان کو اور توفیق دے. ان کے لیے میری یہی دعا ہے. اور نہ اچھا, بھی یہ میں ایک لوگوں سوشل کے ساتھ میڈیا پہ جھوٹی باتیں بولا کر رہی ہوں. ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے والے سے بڑی ویڈیوز موجود ہیں ان کے پاس دیکھیے اور میں نے آپ کو انکشافات کرنے بتایا جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2% کے لوگوں سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتی. ہاں, ایک دفعہ میں ایمپوریم نشاد ہوٹل کے اندر موجود تھی, ایمپوریم کے اندر, اور وہاں پہ میری فرسٹ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. کسی نے مجھے کہا تھا کہ پلیز, مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں, آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور پک لینا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ میں اکیلی نہیں تھی, میرے ساتھ پورے گروپ تھا. وہاں پہ ایک ویڈیو اور ایک تصویر لی گئی تھی. اس کے بعد میرا اس بندے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ریلیشن, میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی. فرق ہے ایسے لوگوں کی, میں غریبوں کی یا ایسے مطلب مفلوج لوگوں کی کیا بات کروں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑے تو کو قالو سلاما. تو اب جاہلین سے میں کیا بات کروں. ایسے لوگوں کا تو نام ہی نہ لینا. ایسے لوگوں کا آپ میرے آگے کیوں ذکر کر رہے ہو. اچھا, آج ایک ویڈیو کال بھی ہوئی ہے ریلیز صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب کے والے سے. وہ آپ ہی ہیں جو ان سے بات کر رہی ہیں؟ جی. تو انہوں نے آپ کو روکا تھا کہ میڈیا وغیرہ پہ آپ اپیئر نہ ہوں. وہ ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہے, لیکن جو چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں, جو میڈیا پہ لا کے میرا نام یوز کیے جا رہے ہیں, وہ میرا نہیں ہے. جو بات کتنی سچی ہوگی میں بتاؤں گی. جس بات میں میرا کوئی کردار ہوگا تو میں بتاؤں گی ہاں یہ کام میں نے کیے, یہ کام مجھ سے ہوا ہے, یہاں پہ میں خود موجود تھی. لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ حریم شاہ نے پی ٹی آئی کو دھمکی دی, بالکل میں نے پی ٹی آئی کو دھمکی نہیں دی. حریم شاہ نے عمران خان کو دھمکی دی. حریم شاہ نے کوئی عمران خان کو دھمکی نہیں دی. میں کل بھی ان کے ساتھ تھی, میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں. میرا ووٹ کل بھی پی ٹی آئی کے لیے تھا, آج بھی ہے, اور میری نسلوں کا بھی ان کے لیے. تو خان صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. خان صاحب, اور پلیز یہ جتنے بھی پروپیگنڈے میرے خلاف کیے جا رہے ہیں, جتنے بھی ہیٹرز ہیں, کرتے رہیں, بونکتے رہیں کتے کی طرح. ہیٹرز کو تو جواب دینا ہی نہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے میرے ساتھ وہ جیلس ہوتے ہیں, اور مجھے اس سے زیادہ میرے آپ کے سے کوئی پاس بات. آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی وزراء کی ویڈیوز موجود ہیں؟ دیکھیں, وہ ایسی بات میں یہاں پہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے دھمکی دی نہیں ہے. اگر میرے خلاف کوئی بات ہوگی تو جہاں پہ میری ضرورت پڑی وہاں پہ میں آ کے سچائی سے مقابلہ کروں گی اور سچائی کو سامنے لے کے آؤں گی. جو بات میں نہ کسی کو تھریٹ دیتی ہوں, نہ دھمکیاں دیتی ہوں, اور نہ کسی کی دھمکیوں میں آتی ہوں, اور نہ کبھی کسی کی دھمکیوں میں آؤں گی. جو بات آپ سچی ہوگی, جس حد تک سچی ہوگی, میں خان صاحب تک پہنچاؤں گی, اور میں خان صاحب سے بات کروں گی کہ یہ بات یہاں پہ ایسی ہوئی تھی. آپ اور جو سندل ہیں, آپ دونوں ملک سے باہر ہیں؟ جی, اس وقت ہم باکو میں ہیں. تو واپسی کا آپ کا کیا ہے؟ پاکستان کب واپس لوٹیں گے آپ؟ نہیں, میں نے کینیڈا میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیے ہوئے, اور میں وہاں کی نیشنلٹی لے رہی ہوں. ابھی میرے یہ پلان. پاکستان واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں آپ دونوں کا؟ ہاں, پاکستان ہمارا وطن ہے, ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں, ہم آئیں گے, ضرور آئیں گے, لیکن کچھ کام ہے جن کے سلسلے میں ہم اپنے ملک پیارے میں وطن, اس کو عظیم وطن. ٹھیک ہے, اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا اور سندل کا آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو اصل نام ہیں وہ دوسرے ہیں. وہ کیا نام ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جی جی, بالکل یہ بات درست ہے. اور یہ انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس ہمیں ڈرانے کے لیے, یہ دھمکانے کے لیے جو بھی کیا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پالک ان لوگوں سے پڑے ہے. لیکن ہم نے دھمکی نہیں دی, اور اس کے بعد بھی ہم کبھی دھمکی نہیں دیں گے. ہم سچائی اور صداقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے آ کے بات کریں گے. جو سوشل میڈیا پہ ہمارے نام لے کے جو نیوز پھیلائی جا رہی ہیں وہ بالکل فیک ہیں, وہ بالکل فیک ہیں. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ ٹویٹر پہ آتی ہے, چاہے وہ فیس بک پہ آتی ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ آتی ہے, وہ ساری کی ساری فیک ہیں. ٹھیک ہے حریم شاہ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو انشاءاللہ آپ کے والے سے جو بھی باتیں ہوں گی ہم دوبارہ آپ سے پروگرام میں لیں گے. بہت شکریہ. چوہے صاحب, حریم شاہ کی تو باتیں آپ نے سن لیں. بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑی خوفناک باتیں, اور بڑی دلیری سے انہوں نے ہر بات کا ذکر کیا, ہر سوال کا جواب بھی دیا ہے, اور انہوں نے مختلف جو پردے اٹھائے ہیں نا. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں نے تو صبح سے یہ کہہ رہا ہوں سب, بلکہ لوگ جو اس پر سوشل میڈیا پر بڑا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ, اور یہاں کے جو حکمران ہیں کیا وہ رنگیلے حکمران ہیں؟ اور اگر حکمران اگر شریف ہیں
جو جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو ان کے جو وزیر مشیر یا درباری ہیں کیا وہ اس خصلت کے آدمی ہیں کہ وہ اس طرح کے خفیہ کام کرتے ہیں؟ لوگ تو پہلے ہی ان کے بارے میں ایک تاثر قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں. ہر بندے کو یہ اپنے کسی نہ کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا اس کے ذہن کے اندر اس کی شخصیت کے بارے میں اس کے کردار کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر بہت سارے ایسے سیاستدان موجود ہیں جن کے کردار کی آپ گواہی نہیں دے سکتے, ان کے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں. کوئی کسی ظاہر ہے آپ نے ایک پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ہمارے دوست ہیں, چھوٹے بھائی ہیں جو ہے ظہیر بابر صاحب کی جو کتاب تھی, اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ منڈی اس کے بعد بھی بڑی کتابیں آئیں. وہ تو خیر اس کتاب میں تو آپ سمجھ لیں کہ آج سے 15 سال پہلے 16 سال پہلے وہ کتاب آئی تھی تو کیا حالات تھے. اب تو یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے جس میں ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, خفیہ کیمرہ ہے, وہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ اتنے بے احتیاط ہیں کہ ان کے غیر محتاطی ان کی دیکھیں کہ یہ کوئی ان کو خوف ہی نہیں ہے اصل میں. انہوں نے مجھے کہا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے علاوہ ہاں وہ کہہ رہی ہیں سارے وزراء کی کرتوتیں میں سامنے لے آؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ شیخ رشید صاحب کو جو مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید کو اس نے رگڑا کیوں اتنا چڑھایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شیخ رشید نے چند اس سے پہلے ایک ہفتے کے اندر جو بیانات دیے ہیں نا وہ بھی بڑے خوفناک ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو جی ایچ کے فلاں گیٹ کی پیداور ہے سیاستدان. اچھا ایک بڑا سخت بیان آیا. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں شیخ رشید کو کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ خاص لوگوں کا خاص آدمی ہیں, ان کو وہ اکیلے ہو کے بھی ساری سیاسی جماعتوں کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. شیخ رشید کو قابو کرنا جو ہے پیپلز پارٹی اور بلاول کے لیے بھی ناممکن ہے. ایون کہ جو شریف برادران ہیں وہ بھی شیخ رشید کو نہیں دبا سکتے. آپ دیکھیں جو شیخ رشید کے مخالف ترین بندے تھے انہوں نے ان کو اپنے کیبنٹ کا حصہ بنا لیا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جو کہتے تھے ایسے بندے کو تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ شیخ رشید کی جو حیثیت ہے چودھری نثار کے بعد شیخ رشید ایسے بندے ہیں جو خاص خاص آدمی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر. اب ان کو جس طریقے سے رگیدا جا رہا ہے, جو بدنام کیا جا رہا ہے, جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اب وہ کتنی دفعہ اس چیز کی کلیئرٹی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اب دیکھیں وہ تو بھائی یوم حساب لگ گیا ہے. آپ دیکھیں ہر ہفتے پریس کانفرنس کرتے ہیں لاہور میں, آپ یہ دیکھیں میں ان چیزوں کا روزہ رسول پہ حاضری دی. اب آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے دیکھیں ہر طرح کی زبان استعمال کی ہے, جتنے بھی محتاط وہ یارکر اور باؤنسر مارنے کے وہ کہتے ہیں کہ حامی ہیں. ہمارے میڈیا کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تو اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کو فون کرتے ہیں کہ جی کوئی گرمی دیں, ہم سرگرمی پیدا کریں. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو باتیں ہیں شیخ رشید صاحب سے منسوب رہی تھی. شیخ رشید صاحب کا آج کا تھوڑا, جب یہ پہلے بھی اپنے ادوار میں آپ کو پتہ ہے بہت نامور ایک ہیروئن تھیں پاکستانی فلم انڈسٹری کی, ریما کا نام ان کے نام سے ظاہر ان کی شادی کو بھی شکر ہے کہ ان کو بڑی کامیاب شادی وہ گزار رہی ہیں. 7 سال ہو گئے ہیں ان کی ڈاکٹر طارق شہاب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, امریکہ چلی گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا تو ان کے ساتھ بھی نام لیا جاتا رہا ہے. مقصد اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹریس تھی, میرا بھی وہ بھی سارے شیخ رشید صاحب ساری فلم انڈسٹری کی بڑی ایک بارونق شخصیت ہے اور ان کو پوجا جاتا تھا فلم انڈسٹری کے اندر نا, تو بہت زیادہ ان کا فیوریٹزم تھا. مقصد یہ شیخ رشید صاحب تو اس پر کھلے دل سے باتیں کرتے ہیں. شادی ان کا ایک مسئلہ ہے, اچھا کھلے دل سے. اب وہ کہتی ہے جی متا کیا ہے, ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب نے دیکھیں اس کے ساری باتوں کے باوجود بھی نا جو چیز ہے یہ شیخ رشید صاحب کو سبق سکھانے کے لیے اتنے سنگین قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں. یہ ویڈیو لیکس کا جو کام ہوا ہے نا, میں تو یہ ویڈیو لیکس ہے, وکی لیکس کے بعد یہ پاکستان میں ویڈیو لیکس. اور اس کی بانی کون ہے ویڈیو لیکس؟ یہی ہے نہیں, کون ہے؟ حریم شاہ نہیں ہے, اس کی بانی جو ہیں وہ مریم ہے. مریم نے اگر ججوں کی ویڈیوز لیکس مریم نواز شریف ویڈیو لیکس کی بانی ہیں. انہوں نے وکی لیکس کی متبادل پاکستان کے اندر دیکھیں ججوں کی جو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا میرے پاس اور اس طرح کا مواد ہے, وہ تو بڑی مشکل سے ان کی زبان بند کی گئی ہے. آپ دیکھیں حریم شاہ کے ذریعے سے ایک ایسا ہی ایک فتنہ پیدا کیا گیا. یہ فتنہ ہے سیاست کے اندر. پاکستان کے حالات تو پہلے بھائی سنیں, دیکھیں 2 چیزوں کا فیصلہ کر لیں. یہ دیکھیں حریم شاہ کہتی ہیں کہ میری مرضی ہے
میں جس طرح کی ویڈیو چاہے بناؤں, میں وزارت خارجہ میں جاؤں, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں چلی جاؤں. اب ان کی تقلید میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے قصور کے اندر بھی ہوا ہے کہ وہاں جو ہاسپٹل کے اندر جو ٹک ٹاک جا کے انہوں نے بنائی ہے, وہ کہتے ہیں اگر حریم شاہ وہاں جا سکتی ہے ہمیں کون روکنے والے ہیں. ان غریبوں کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور ان کو چھتر پاڑ رہے ہیں بیچاروں کو. آپ یہ دیکھیں پاکستان آپ کے اندر دیکھیں حضور میری بات سنیں فاروق صاحب, ان چیزوں کا آپ ایک فیصلہ کریں, ایک فیصلے پر پہنچیں. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا ایک ذاتی فعل ہے, ایک ذاتی تعلق ہے جس کو انہوں نے جو ایکسپوز کیا ہے. جو میڈیا کا کام یہ میڈیا تو ایکسپوز کرتا ہے بذات خود, تو ان دنوں میڈیا خود تو چیزیں بریک نہیں کرتا, کسی نہ کسی کے حوالے سے ایک سٹوری بنتی ہے تو وہ لے کر آتے ہیں. ہمارے میڈیا پہ ریسرچ کی طرف تو نہیں ہے نا, ہماری جو ریسرچ سٹوریز ہوتی ہیں, انویسٹیگیٹو سٹوریز ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی ہم بنا نہیں رہے. ٹھیک, میڈیا اپنے ایتھکس کی وجہ سے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کردار مل جاتا ہے جو انویسٹیگیٹو سٹوری کے لیے ماحول پیدا کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ حریم شاہ ہے یا اس سے پہلے جتنے بھی ایکٹر ہیں, میرا کی آپ دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے میرا نے ہر طرح کے ان کے ساتھ ساتھ آپ وہ کیا نام تھی ان کا بلوچ, قندیل بلوچ جو تھی, آپ نے میڈیا کے اندر آ کر, آپ نے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے آ کر شرافت کے جو ہے نا, آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے رکھ دیں. آپ نے سکرین کے اوپر بیٹھ کر ایسی واہیات قسم کے آپ نے پوز بنا کر ایسی زبان آپ نے استعمال کی. میں کہتا ہوں کہ اس میں جتنے اس قبیلے کے جو لوگ ہیں جو گلیمر سے وابستہ ہیں, جو کہتے ہیں ہم گلیمر کے لوگ ہیں, اب جو گلیمر سے مراد ہم لیتے تھے ایکٹرز, فنکار, یہ اب ان کی اپنی ناموس کا مسئلہ بن گیا ہے, ان کی اپنی عزت کا بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ گلیمر سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ جی یہ ایکٹر لوگ ہیں اور ان کا کام ہے انٹرٹینمنٹ کرنا. قصور کس کا ہے صاحب, کیا اس میں قصور کی طرف میں آتا ہوں بھائی, میں قصور کی طرف آتا ہوں. اس میں ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا قصور ہے, ہمارے بہت سارے چینلز کا بہت قصور ہے. ہمارے وہ اینکرز جو چسکا لگاتے ہیں کہ ایک طرف ایک بارش ایک مفتی کو بٹھاتے ہیں, دوسری طرف گلیمر کی دنیا کی کسی خاتون اس کو بناتے ہیں کہ جس کو چھیڑنا ہی عذاب ہے, جس کو چھیڑ دیا آپ نے تو اس کے بعد نہیں. سوال وہ کرتے ہیں, ڈال وہ علماء پر نہیں, وہ علماء کے اندر بھی کچھ ایسا علماء سو جو ہیں جو اس ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر انہوں نے یہ مذہب کا بھی مذاق بھی اڑایا, ہماری اخلاقیات کا بھی مذاق اڑایا, ہمارے میڈیا ایتھکس کا بھی مذاق اڑوایا. لیکن یہ الیکٹرانک کے میڈیا کے لوگوں نے ساتھ مل کر یہ کیا, کوئی ذمہ داری کا کردار ادا نہیں کیا. کسی ایک کو نہ کہیں کہ آپ اسٹیٹ کی ذمہ داری پیمرا کا قانون بنا ہے, پیمرا کے تحت آپ چلے جائیں, میں چلا جاؤں, ایک درخواست دیں آپ ان کو کہیں کہ اس طرح کی ہوتی ہیں, ایکشن بھی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ قصور کسی ایک کا نہیں, قصور آپ اور میرے سے شروع ہوتا ہے. جب ہم ایک غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسے پروگرام کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے یہ پگڑیاں اچھالی جائیں ہماری ریٹنگ بڑھنے کے لیے, میں کہتا ہوں ریٹنگ کا اب کیا نتیجہ نکلا ان لوگوں کی ریٹنگ کا, اس کا نتیجہ کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے ہیں, یہی چینل سارے کے سارے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اہم شخصیت سے متعلق کسی کی ویڈیو آ جائے تو ہم اسے نہ چلایا کریں. بالکل چلانی چاہیے, یہ میڈیا کا حصہ ہے, لیکن اس کے لیے ماحول فراہم کرنا آپ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ ایک پلیٹ فارم دیں کہ جاؤ جی, کوئی کمرہ تو فراہم نہیں کیا یا شیخ صاحب کا رابطہ ہم نے تو نہیں کروایا. کیا کمرے سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی پلیٹ فارم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں پہ بیٹھ. بھائی میڈیا کے ایتھکس تو موجود ہے نا, آپ کیوں نہیں, آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیوں نہیں, کون سا عمل درآمد رہا ہے, کوئی نہیں عمل درآمد ہو رہا ہے, نہیں ہم کر رہے ہیں نا. بھائی دیکھیں جہاں پہ وہ کچھ کہنے, انہوں نے, میں نے پہلے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کچھ اس طرح کی بات نہیں کریں گی جو ہمارے ناظرین کے لیے, ہم تو اپنی حد تک اپنا. اب دیکھیں پہلے جو ٹی وی تھا وہ آپ کے گھر کے اندر, ڈرائنگ روم کے اندر, آپ کے بیڈ روم کے اندر آپ کی فیملی کا حصہ تھا. اب اس سے زیادہ خطرناک ہے. اب اگر ہم سیولائز نہیں کریں گے آپ سوسائٹی کو, آپ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم دنیا میں ترقی کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بے حیائی میں ترقی کرتے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں, نہ رشیا میں ایسی بے حیائی ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر, نہ سعودی عرب کے اندر ہے, نہ چائنا کے اندر اس طرح کی آزادی ہے جتنی واٹس ایپ کی پاکستان کے اندر ہے. یہ سوشل میڈیا کو آزادی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں یار, میں تو نہیں یہ کر رہا. میں دوسری طرف آپ کہتے ہیں, آپ دیکھیں آپ نے چوروں کو کھلی چھٹی دے دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب آپ اپنے گھروں کے اندر میں دبک کے بیٹھ جائیں, باہر تو چور ہیں, باہر تو یہ چور ہے نا. یہ سوشل میڈیا بنیادی طور پر اس نے آپ کے گھروں کے اندر ڈاکے ڈالے ہیں, آپ کے اخلاقیات کو اٹھا کر لے گئے ہیں, آپ کے گھروں کا نظام سارا تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اب تو ماں بیٹے نے بات کرنی ہو تو واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر, وہ تو چھوڑو میاں بیوی آپ واٹس ایپ پہ صرف بات کرتے ہیں. اس کا مثبت استعمال ہونا چاہیے, میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں, لیکن کنٹرول کرنا چاہیے لیکن سوشل میڈیا کو. رنگ لے آئی ہیں کوششیں کن کی بلا, کاروباری حضرات کی, جو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ دیکھیں کہ نیب آرڈیننس میں جو ترمیمی جو مرحلہ شروع ہوا ہے,
اور اس کے مثبت نتائج نکلنے چاہیے. آپ دیکھیں پاکستان نکلنا شروع ہو جائیں گے ابھی سیاستدان باہر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اکتوبر میں جو تنگ آ کے کاروباری اور جو ہمارے صنعت کار جو حضرات ہیں شخصیات ہیں اس میں پاکستان کی جن کے سر پر یہ اس ملک کا زر مبادلہ پیدا ہوتا ہے, جس میں انڈسٹری چلتی ہے, جس میں کاروبار رن ہوتے ہیں, لوگوں کے روزگار لگتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے کھانا پہنچتا ہے, چولہے گرم ہوتے ہیں لوگوں کے, یہ سارے کا سارا اسی طبقے کو ہم نے ہماری نیب نے اور اس کے بعد ہماری ایف بی آر نے مل کے رگڑا لگایا ہے. آپ نیب کو اپنا کام کرنا چاہیے. نیب کو کے لیے جو قانون بنا دیا جائے گا اس کے مطابق چلے گی نا. پہلے اور بھائی اسٹریٹجی بنا رہی ہے نا گورنمنٹ کہ آپ نے اتنا ہراساں کر دیا ہے کہ آپ کا کوئی کاروباری جو ہے اور صنعت کار جو لوگ ہیں وہ کھل کر کاروبار نہیں کر پا رہے. ان کے تحفظات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. ٹیکسز یہ ہے, اب وہ ٹیکسز جائز لگنے چاہیے وہ بھی کہتے ہیں, لیکن آپ ایک ہی رگڑے پر کہ جی ہم نے اتنا جو بلینس ہیں اتنے ملینس جو ہے نا ہم نے اکٹھا کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے ہر طرح کی تمیز کھو دی ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں لوگوں کی پرائیویسی جو ہے نا وہ ختم کر دی ہے, کاروباری لوگوں کی پرائیویسی ختم کر دی ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ نیب اور ایف بی آر کے ذریعے سے اس ملک کو پیرس اور امریکہ کے طرز پر ایک قانون سازی یہاں کر کے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں. آپ ابتدا سے تو پہلے صحیح کریں, فاؤنڈیشن تو اس کی پہلے صحیح کریں. آپ ٹیکسز کے سارے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ نے ایک طرف نیب کو لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ساری کی ساری انتقام کی ساری سیاست چل رہی ہے. ایک کو گرفتار کرتے ہیں, دوسرے کو رہا کر دیتے ہیں. ساری کی ساری آرڈیننس میں ترمیم ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کاروباری حلقے کو جو آپ دیکھیں وہ کیوں, آپ دیکھیں ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی. ایک مجھے یاد ہے کہ ہم نومبر میں ہمارے کچھ دوست وغیرہ بیٹھے تھے اسی طبقے کے, تو مقصد یہ ہے کہ وہاں یہی ڈسکشن تھی. انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے اب فوج کو, اگر فوج ہماری سیاست میں حصہ لیتی ہے, اگر فوج ہماری سیلابوں میں مدد کرتی ہے, ملک کے اندر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے, افراتفری پیدا ہوتی ہے, زلزلے آتے ہیں, فوج آتی ہے, تو پاکستان کے یہ جو کاروباری حلقے ہیں, جو صنعت کار ہیں, جو تاجر ہیں, ان کے اندر جو ان کی روحیں قبض ہو رہی ہیں, ان کے کاروبار قبض ہو رہے ہیں. یہ صرف یہ کام نہیں ہو رہا پاکستان کا. اگر 1 لاکھ کاروباری جو طبقہ ہے فرض کریں, اگر وہ اپنا کاروبار بند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 20 لاکھ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے جو ہے نا بھوک کے لالے پڑ جائیں گے. بے روزگاری میں اضافے کی وجہ بنیادی یہ بنی. اب وہ جا کے ان لوگوں میں یہاں کہا گیا کہ خدا کے لیے یہ فوج کے اندر یہ احساس آرمی چیف صاحب تک یہ پیغام ملے ہیں نا, یہ بالکل ملے ہیں لوگوں کے اندر. یہ باتیں شروع ہو گئی تھی ساری, انہوں نے ساری باتیں بالکل انہوں نے دل کھول کے باتیں کی ہیں. اسی وقت ایف بی آر کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے اسی میں. اور اس کے بعد یہ میں کہتا ہوں کہ ایک مرحلہ وار جو ایک ترتیب کے ساتھ 1 آدھ مہینے کے اندر یہ کام ہوا ہے, تو اس لیے ہوا ہے. اب اس کا کچھ کریڈٹ جو ہم میاں منشا صاحب کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاں میاں منشا صاحب کی کاوشیں اس میں ہیں, لیکن میاں منشا صاحب کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں تو دینا چاہیے. اور یار پاکستان کے اندر ان لوگوں نے سرمایہ خرچ کیا ہے, پاکستان کو چلایا ہے. پاکستان ان لوگوں کے بہاف پر لوگ غیر ملکی جو پاکستان کے اندر آ کے اپنا کاروبار سیٹل کرتے ہیں, سرمایہ لے کر آتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اتنے زیادہ چیک نہ لگائیں, آپ ان کو زیادہ ہراساں نہ کریں کاروباری طبقات کو, کہ وہ لوگ اپنا کاروبار, آپ جو سمگلنگ روکیں, جو کام ہے کرنے والے آپ سمگلرز کو روکیں. وہ تو قانون نہیں کہتا, نہ نیب روکتی ہے. ہاں جو کرپشن کرتے ہیں, جو ہنڈی کے ذریعے غلط پیسہ کرتے ہیں وہ کریں. آپ جو نیب کی جو زیادہ ذمہ داری ہیں وہ کریں, جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں وہ کریں. آج میری بات سنیں, اس کے اوپر فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بڑی باریک بات کی. انہوں نے کہا جی خاقان عباسی صاحب ایک فرد کو ملے تھے جب حکومت میں 1 ماہ رہ گیا تھا ان کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو حالات ہم دیکھے جا رہے ہیں نا, یہ جو بھی حکومت آئے گی 4 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی. یہ انہوں نے آج انکشاف کیا. دیکھیں جو انہوں نے کہا بڑی اہم شخصیات, نام نہیں آپ دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کو پتہ ہے ان سارے حالات کا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کوئی اچھوتی بات نہیں کی, نہ چوہان صاحب نے کوئی اچھوتی بات کی ہے. اب عوام کے اندر جا کر دیکھیں عوام اس وقت کتنی غصے میں آ چکی ہے. یہ لوگ, ہم ان حقائق کی طرف جا ہی نہیں رہے, ہم پیمپر کر رہے ہیں لوگوں کو, ہم ایک روزانہ افیون کی گولی کھلا رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں کو. اب حقائق کی طرف جائیں, لوگ بیزار ہو چکے ہیں. آپ یہ سردی کے موسم میں آپ دیکھیں کہ لوگ اب زیادہ آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ کتنے واقعات رونما ہو جائیں گے, اس لیے کہ لوگ گیس کا استعمال نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ بچت ہو جائے, گیس کا بل نہ آ جائے. وہ گیس کے بل سر آئے گی تو پچھلے سال میں بتاتا ہوں نا, پچھلے سال آپ اگر 1000 روپیہ جو
کنزیوم کرتے تھے 1000 کی, اب آپ اس دفعہ آپ کو 6000 روپے میں وہی بل آپ کو آئے گا. تو گیس تو اول تو آ ہی نہیں رہی, جو آئے گی 6 7 8 ہزار روپے یا 9000 روپے تو عام ہو جائے گا. آپ ان لوگوں پر وزیر اعظم صاحب کو چاہیے, میں کہتا ہوں آرمی چیف صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیف صاحب کا کام نہیں ہے. نہیں میں کہتا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ اسی ملک کے اندر جو سلامتی ہے نا, جو صرف دہشت گردوں سے نہیں, سلامتی سے کیا اور بھائی ہر چیز کا ایک چیز سے تعلق ہے. اچھا جی, ہاں یہ آپ دیکھیں پورے معاشرے کو گیس کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں گیس کا مسئلہ ہے. اس گیس میں کے مسئلے کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے نا, آپ کیسے لوگوں کو زندگی کی طرف لے کر جائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر میں آرمی چیف کا بھی ساتھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں بھائی وہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کی اسلام, نہیں ان کا کام اور بھی کیا, زلزلوں کے وقت ان کا فوج بھیجنا ان کا کام ہے. ہمارا ادارہ ہے نا, تو پولیس بیٹھی ہے آپ کے پاس, ڈیزاسٹر مینجمنٹ بیٹھی, آپ ان سے کام کروائیں. آپ کیوں نہیں جاتے؟ بھائی ہم بھی آپ اسٹوڈنٹس کیوں نہیں جاتے؟ نہ یہ باتیں نہ کریں. آپ آئین کو پڑھیں, آئین کے تحت جو ہے فوج بہت سارے لکھا کہ گیس وغیرہ کے کام انہوں نے گیس, آپ گیس کے لفظ کو نہ پڑھیں. گیس آپ پبلک کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے, عوام کے اندر ایک ایمرجنسی کی صورت پیدا ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ آپ نے مخاطب ہونا ہے. تو یہ ساری انہوں نے آپ بھائی سارے بات کو کلیئرٹی کر لینا. گیس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان طبقات کو پکڑیں جو حکومت کو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ یہ گیس آپ نے اتنی مہنگی ترین پروڈکٹ کو, نایاب پروڈکٹ کو اتنا سستا کیا ہوا ہے کہ لوگ سردیوں میں 200-300 روپیہ خرچ کر کے تو سارا مہینہ گیس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کو جنہوں نے ڈوز دی ہوئی ہے پچھلی حکومتوں کو کہ آپ گیس کو مہنگا کریں. یہ ان لوگوں کو اصل میں وہ مافیاز ہیں جو حکومت کو ایسے غلط مشورے دیتے ہیں. بجلی کا کوئی ہے, میرے بجلی جو واپڈا کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, توانائی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے. وہ قسمیں کھاتے ہیں, خدا کی قسم پاکستان کے اندر کوئی اتنے کرائسس نہیں ہیں جتنے کرائسس جان بوجھ کے پیسہ کمانے کے لیے کیے جاتے ہیں. آپ چلا رہے ہیں گورنمنٹ کے بجلی کے اوپر پیسہ انکم جنریٹ کر کے آپ پیسہ کما رہے ہیں, پیٹرول کے اوپر آپ پیسہ جنریٹ کر کے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ گیس کے اوپر بڑھا کے. بھئی آپ کی حکومت کما رہی ہے نا, پاکستان کما رہے ہیں. بھئی مجبوری نہیں ہے فنڈس. پیچھے سے ایک سلسلہ چلا ہے, انہوں نے کہا یہ تو بڑی پروفٹ والی جو انڈسٹری ہے, ہم نے اس کو کریں. آپ نے کلائنٹ, آپ نے عوام کو کلائنٹ بنا لیا, اپنا کسٹمر بنا لیا. یہ حالات بہتر ہوں گے کہ ہم یہی باتیں ہونے چاہیے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو اس پر جس طرح انہوں نے تاجروں کے حوالے سے ایک پل کا سرات جو ہے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے نا, اداروں کو بٹھایا ہے آپس میں, یہ بھی ہونا چاہیے کہ عوام کو ریلیف کیا بنے گی. عوام کی خدمت کریں, عوام کو آپ نے کسٹمر بنا لیا. جس طرح دوسری انڈسٹریز جو ہے یا لوگ جو کاروباری لوگ ہیں, عوام کو چوسنے کے لیے, ان سے پیسہ ہتھیانے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں. یہ حکم تم نے بھی کر دیا. آپ اس چیز کی طرف بھی آئیں کہ یہ سوچیں ذرا. پروگرام ختم کرنے کی طرف بھی آ جائیں اگر آپ کی اجازت ہو. پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا یہ بتائیں. پنجاب اسمبلی والا بتا دیتے ہیں پھر پروگرام. وہ پنجاب اسمبلی میں تالے لگانے کی کیا یہ بات سب سے پہلے, جنہوں نے بلیک یہاں پر ریبن باندھا ہوا تھا, اور میں نے انہیں پوچھا آپ نے کیوں باندھا ہوا, انہوں نے کہا جی نیب کا جو آرڈیننس ہے یہ ہے NRO. اور انہوں نے جو بات کیمرے پہ نہیں کہی وہ ویسے کہی انہوں نے کہ بے شک اس سے ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن میں اس کے خلاف ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلیوں کو تالے لگا دیں اگر آپ نے آرڈیننس چلانی ہے. آرڈیننس تو بڑی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال میں لایا جاتا ہے. نیب آرڈیننس کو اسمبلیوں میں کیوں نہیں لکھے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن سے ڈر گئے, سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. کیوں؟ یہ سارے معاملات خراب ہو گئے ہیں. حکومت کی پوزیشن بڑی کمزور ہے اور اسی خزانے کی کمزور ہے. خزانے لانا پڑا بھائی, خزانے کے اوپر جو بلاول بھٹو صاحب اور جو نون لیگ نے کہا ہے. آج حمزہ شہباز صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے آگے سے شعر سنایا, کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کا کام میں. تو نہیں, انہیں پیپلز پارٹی کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے, اس لیے کہ وہ تو نیب کو ختم کرنے کے چکر میں تھے. نیب کو ختم کرنے, لیکن یہ تو آپ دیکھیں نا, اور نہیں دوستوں کا الزام فائدہ اٹھائے گا. دوست ان کے ہیں سب سے زیادہ کراچی کے تاجر آ کے ملے تھے, انہی کے دوست تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف ہے کہ صرف حجت بازی, کوئی کام اچھا ہو جائے یہ ان کو پسند نہیں ہے. یہ ہے ہاں بس ہر کام میں, ہاں ان کا ایک ہی کام ہے بس. اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے اور نہیں نہ کرنا چاہیے. کبھی تعریف بھی کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تعریف کریں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں, انہوں نے حکومت کی پر طنز کر کے اصل میں تاجروں پر طنز کیا ہے. تاجروں پہ طنز ہوا نا کہ تاجروں او بھائی میں تاجروں کا جو پہلا تو یہ چیز دیکھیں نا, تاجروں کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس میں تو سب جماعتوں کو ساتھ جانا چاہیے.
اچھا تو آپ کی اس پہلو سے دیکھیں نا، آپ نیب آرڈیننس سے خوش ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بہت خوش ہیں، بہتر ہونا چاہیے، چلیں متوازن اگر ہونا چاہیے، آپ خوش ہیں؟ متوازن ہونا چاہیے اور کوآرڈینیشن بیسٹ ہونا چاہیے، اچھا کوآرڈینیشن کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ چلے اللہ کرے کہ اس آرڈیننس کے نتیجے میں کوئی بہتری آئے، پاکستان بہتری آگے آنی بڑھے اور ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ شاہد نذیر چوئی صاحب۔ فاروق شہباز بڑائچ کو اردو پوائنٹ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔